नवाए वक्त ग्रुप से आप क्यों रहता हुए? बरगद के दरख्त के नीचे अगर कुछ उगा है तो उसको पनपने नहीं दिया जाता। कभी ऐसा हुआ है कि एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर मालिकान प्रेशर आप पे भी डालते हों? असल में बात यह है कि मीडिया पे जितने कायदगान सेल्फ सेंसरशिप तो है ही है, ये ना करें वो ना करें। इसमें पैमरा का कलीदी रोल होना चाहिए था, लेकिन पैमरा तो वही करता है जो कहा जाता है। ये किस बात पर भी हैरानी होती है कि जब कहा जाता है कि हम तो आज़ाद मीडिया में बिलीव करते हैं। खबर प्रोग्राम में खान साहब की शादी के हवाले से ब्रेक की, फिर तलाक के हवाले से ब्रेक की, जिसमें बड़ा ही भूचाल आया, और फिर शामी साहब और हामिद मीर साहब तरदीद करने वालों में भी शामिल। वही हामिद मीर और शामी जो है उन्होंने कई प्रोग्राम किए। कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा यादगार वाक़या या खबर? 1996 में कि बेनज़ीर की कल छुट्टी हो, ये 5 अगस्त की बात है। खबर लिखी, फाइल की, और जब वो उसी अगले दिन 3 बजे तक या 4 बजे तक बेनज़ीर की फॉर्मली छुट्टी हो चुकी। सियासी अदवार देखे भी हैं, कितना प्रेशर रहा है एस्टैब्लिशमेंट का, और विलियन दौर है, दिन को रात को, रात को दिन को। खान साहब से वैसे तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआत तो हैं, लेकिन पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, फुल स्टॉप की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैं हूँ इकरा हारिस। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम तो है ही, लेकिन स्टोरीज़ ब्रेक करने में और इनसाइड स्कूप्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसी खबरें वो ब्रेक करते हैं जिससे एक दफ़ा भूचाल तो ज़रूर ही आ जाता है। एक बहुत बड़ी लेगेसी भी उनके पीछे है, सहाफ़ती करियर उनका बड़ा शानदार रहा है, सियासी पार्टियों के मिजाज को भी समझते हैं, कोई और नहीं है, ये है आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया सर पहले तो आपके वक्त का। वैसे तो आपकी फ़ैमिली की एक लेगेसी है सहाफ़ती करियर के अंदर, तो क्या वो उस लेगेसी का असर था कि आपने भी सोचा कि आपने इसी फील्ड में आना है, या आपको शौक़ था? मेरे ख्याल से जब आप ये शुरू करते हैं काम उस यंग एज में, तो कोई लेगेसी वैगेसी का इतना अतराफ़ नहीं होता। तो लेकिन इस माहौल में मैंने अपनी ज़िंदगी में कदम रखा, बल्कि उससे भी पहले तो कुछ और करने का सोचा ही नहीं कभी। मुझे तो ये नेचुरल लगता था। मेरे वालिद साहब भी अमूमन वो काफ़ी घर से ऑपरेट करते थे, तो उनके भी सारे शुरू से मैंने जो क्या कहना चाहिए जो रूटीन है देखा, जिस तरह वो मेहनत करते थे, और सब लोग उनको मिलने गाड़ी आते होते थे, तो उससे भी थोड़ा सा उस माहौल का भी असर हुआ। तो आपका बचपन कैसा था? एक बहुत ही लाइक स्टूडेंट थे, नॉमिनल स्टूडेंट थे, क्या शौक़ थे आपके बचपन में? मैं बड़ा कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा स्टूडियस या ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मेरा क्लास में जो दर्जा ना तो नीचे था, ना ही बहुत ऊपर था, दरमियाना सा काम ही था। अच्छा, इस फील्ड के अंदर किसको उस्ताद मानते, जैसे आपने लगा आपने सहाफ़त सीखी, बहुत प्रिंसिपल या मॉरल्स अडॉप्ट किए उनसे? देखें, एक तो मेरे वालिद साहब मरहूम ही थे, दूसरे जो माहौल था वो था, तो तीसरे कुछ कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो शुरू से ही इनकलकेट किए। मसलन ये कि मेहनत करनी है, और मेरा ख्याल है ये एक तो जो तालीम और तरबियत, और दूसरे ये वर्क एथिक जो है, ये जो आजकल के सहाफ़ियों में उस तरह नहीं पाया जाता। यही हैं 2 चीज़ें, और कोई मैं कह तो नहीं सकता। अच्छा, आपका ताल्लुक़ एक ऐसे अखबार से रहा, बल्कि बड़े कामयाब इंग्लिश अखबार आपने लॉन्च किए पाकिस्तान में, और वो बड़े कामयाब रहे भी। नवाए वक्त ग्रुप से आप क्यों रहता हुए, इतनी शानदार उसकी लेगेसी और काम? बरगद के दरख्त के नीचे अगर कुछ हुआ है उगा है तो उसको पनपने नहीं दिया जाता। वो तो उगता ही नहीं है। मेरी गलती ये थी कि मैं बरगद के नीचे, अब दरख्त के नीचे मैं कुछ ऊपर कर आ गया। और मजीद निज़ामी मरहूम जो है वो एक बड़े इनसिक्योर आदमी थे,
وہ یہ مجھے سمجھنا نہ پڑے کہ میں ان کی کے لیے کوئی تھریٹ بن جائیں گے. حالانکہ یقین کریں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بجائے کہ آپ اس چیز پہ فخر کریں کیونکہ میں ان کو اپنے والد صاحب کو درجہ دیتا ہوتا تھا, وہ مجھ سے ہی حسد کرنے لگ پڑے. ایک ان کی وجہ یہ تھی ان کی اولاد نہیں ہے کوئی, اس کی اپنی انسیکیورٹی تھی. یہ بتائیے گا تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے بیکاز جو وینچرز آپ نے شروع کیے وہ تو کامیابی سے چلتے رہے, الگ ہونے کے بعد بھی آپ کے اخبار جو تھے وہ اسی طرح پروگریس کرتے رہے, لیکن جو حال بعد میں نوائے وقت گروپ کا ہوا, وقت چینل کا ہوا اور نیشن کا ہوا, جی جو انہوں نے بدنامیاں سمیٹی, ورکرز کے ساتھ زیادتیاں انہوں نے کی, اس پہ افسوس دل دکھتا تو ہوگا آپ کا کہ کیا چیز تھی اور کیا بن گئی. دیکھیں افسوس یہ ہے کہ وہ ایک مختلف شخصیت تھا, لیکن حسد, تکبر, غرور, اس کی وجہ سے ان کی شخصیت بالکل بدل گئی. ایک شدید احساس کمتری کا شکار تھے اور اس کی وجہ سے وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکے کہ ان کے اپنے مفاد میں کیا ہے. انہوں نے اپنے ارد گرد ایک مت بنائی ہوئی تھی کہ میں ایک بہت بڑا قداور شخصیت ہوں گے اپنی رائٹ میں, لیکن انہوں نے اپنے پیڑ پر کڑاری ماری. میرا تو نقصان اس انداز سے کیا انہوں کہ جو میرے والد صاحب کی لیگسی جس کا بھی اپنے نام اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اپنی لے پالک بیٹی کی خاطر. لیکن جو ان کا اپنا نقصان ہوا, کاش اگر آج جو زندہ ہوتے تو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کیا تباہی مچائی ہے. لیکن یہ عمل ہے یہ میری زندگی, میری نہیں میری تو بھی ہے, ان کی زندگی میں شروع ہو گیا. مثلاً یہ کہ میں خود حیران ہوتا تھا وہاں بیٹھا ہوتا ہے کہ سینکڑوں ورکرز کو روز نوٹس مل جاتے تھے کہ آپ فارغ ہیں, تنخواہ دیے بغیر فارغ ہیں. اور یہ عمل جو ہے, مجید نظامی ایک بڑے ہی کمزور آدمی تھے اس لحاظ سے کہ وہ کسی کو دل آزاری نہیں کرتے تھے. مثلاً ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی ملازم کو فارغ کر سکیں. اور نوائے وقت کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ کریڈل ٹو گریو نوکری ہے. لیکن اب وہ جو نفرت اور حسد کی آگ میں ان کی پرسنالٹی میں بڑی تبدیلی آئی, خاص طور پہ ان کے تیسرے ہائی کا ہارٹ بائی پاس کے بعد. پھر وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں لنچ کرنے گیا ہوں واپس آیا ہوں تو 100 آدمی فارغ ہو گیا, اگلے دن 50 آدمی فارغ. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیا یہ وہی مجید نظامی ہے کیا کر رہے ہیں. اور کافی لوگ اس اپنی زندگی بھر کی پونجی جو ہے وہ کھو بیٹھے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اچھے کالمسٹ ہیں یا اچھے تجزیہ کار ہیں؟ دیکھیں نہ میں اچھا کالمسٹ ہوں نہ اچھا تجزیہ. اس کا بیسٹ یہ میرے سے نہیں پوچھنے والا سوال, یہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے قارئین ہو یا. آپ انجوائے کیا کرتے ہیں, کالم لکھنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر ایز این اینالسٹ؟ اب تو چونکہ آپ ایک ٹی وی پرسنالٹی بھی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں آپ کے شوز بھی دیکھتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں آپ کون سی خبر بریک کرنے والے ہیں. میں بال بنیادی طور پہ تو پرنٹ کا جرنلسٹ ہوں. ٹی وی میں تو میں بہت بعد میں آیا, ابھی ٹی وی میں آئے ہوئے شاید 10-12 سال ہوئے ہوں گے. اور لیکن نبھا لیتا ہوں تو میں, لیکن جو لکھنے کا مزہ ہے وہ ٹیلی ویژن کا نہیں ہے میرے نزدیک. اگرچہ جو ٹیلی ویژن پہ فیڈ بیک ملتا ہے اصل میں یہ جو ہمارے زیادہ تر اینکر حضرات ہیں اسی لیے ان کا زیادہ تر کا ایک اثر ہو جاتا ہے کہ وی آر اے سیلیبریٹی. حالانکہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اچھا زیادہ تعریف کر دیتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی اتنی ٹی وی امپرنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں جہاز میں ہوں تو لوگ آپ کو روک کے کہتے ہیں جی اچھا ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. آپ
آپ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا کوئی پرسنالٹی ہوں، سیلیبریٹی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. آپ چونکہ چینلز پہ آپ شوز بھی کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایڈیٹوریل پالیسی کے اوپر مالکان پریشر آپ پہ بھی ڈالتے ہوں اور آپ کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہو؟ بالکل کرنا پڑتا. میں جنرلی بات کروں گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میڈیا پہ جتنے قائدغان ہیں، سیلف سینسرشپ تو ہے ہی ہے. یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، فلاں نہ کریں، فلاں نہ کریں. اس میں پیمرا کا کلیدی رول ہونا چاہیے تھا، لیکن پیمرا تو وہی کرتا ہے جو کہا جاتا ہے. اور بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. مجھے مثلاً کس بات پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم تو آزاد میڈیا میں بلیو کرتے ہیں، وہ چاہے مقتدر ادارے ہوں یا سیاستدان ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس صورتحال میں تھوڑی بہت جو بات کہہ رہے آپ، یہ ہے غنیمت. آپ دوسرا رستہ ہے، گھر چلے جائیں، چھوڑ دیں آپ. 24 نیوز پہ بھی آپ بہت عرصے تک پروگرام کرتے رہے. آپ نے پروگرام وہاں پہ شروع کیا DNA ڈبیٹ نیوز انالیسس، جو بعد میں میرے حصے میں بھی آیا، میں بھی اس کو کنٹینیو کرتی رہی. اس میں آپ نے خبر پروگرام میں خان صاحب کی شادی کے حوالے سے بریک کی، پھر طلاق کے حوالے سے بریک کی، جس میں بڑا ایک بھنچال آیا. خان صاحب ناراض بھی بڑے ہوئے کہ ان کی پرسنل لائف کو ٹی وی پہ لے آئے. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اور پھر شامی صاحب اور حامد میر صاحب تردید کرنے والوں میں بھی شامل. دیکھیں، شامی صاحب، حامد میر جو ہیں، یہ دونوں میرے ذاتی طور پہ تجربہ کے دوست ہیں. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حامد میر اور شامی صاحب ایک پروگرام میں تھے اکٹھے، اور انہوں نے بڑا نکتہ چینی کی میری خبر بریک کرنے پہ. پھر ایک ایسے پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ خبر ہے ہی غلط. بلکہ میں کہیں جاتا تھا پوچھتے نظامی صاحب وہ کیا ہوا عمران خان کی طلاق کا. ویسے آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ریحام خان کی خانی کی شادی کی خبر بھی میں نے بریک کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، ہو سکتا ہے غلط ہو. جب وہ صحیح ثابت ہوئی تو وہی احمد میر اور شامی جو ہے، شامی صاحب، انہوں نے کئی پروگرام کیے اس میں، کیا ہوا، کس طرح ہوا یہ. اور مجھے ایک اور بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے آج تک کہ وہ انگریزی میں مقولہ ہوتا ہے کہ فیلئر از این آرفن اینڈ سکسیس از مینی فادرس. میرے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ غلام حسین بھی کرتے تھے جی. انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کئی پروگرام میں، بلکہ میرے اپنے پروگرام میں کہا جی تو میں نے بریک کی تھی پلانٹ. میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو وہ جو ہے سر چڑھ کے بولے، تو غلام حسین کو بھی اس کا کریڈٹ نہیں ملا. اور میں تو غلام حسین کو بھی میں بہت سارے صحافیوں کو اس پروفیشن میں لے کے آیا. اور غلام حسین جو ہے اس سے پہلے وہ قسمت کا حال بھی دیکھتا ہوتا تھا. پروگرام کرتا تھا، یہ سلمان تحصیل کا چینل تھا. تو بہرحال آپ نے پوچھا کہ صحافیوں کا رد عمل کیا تھا. ہمارے صحافی میں ان میں ایک بعض میں یہ نہیں کہوں کہ وہ شاید مجید نظامی سنڈروم ہی ہے کیا، کہ وہ کسی دوسرے صحافی کو کریڈٹ نہیں دیتے. مارجن آف سکسیس بھی شیئر نہیں کرتے. جی، سکسیس بھی شیئر نہیں کرتے. نہیں کرتے. اور حالانکہ میری جو پرسنل نظریہ اس کے بالکل مختلف ہے. اب مثلاً یہ محیط پیر زادہ نے اگلے دن انٹرویو کیا عمران خان سے، اس میں عمران خان نے ایک ایسی بات کہہ دی جو انکشاف کیا، جو ہر جگہ چینل میں چلا. میں نے ان کو فوراً میسج بھیج دیا کہ محیط صاحب مبارک ہو، یو ڈیڈ اے گڈ جاب. اس کو شکریہ بھی ہوا، لیکن ہم کسی اور کو اتنے ہم وہ بن جاتے ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتا ہے. نہیں، اپریشیٹ نہیں کرنے کے علاوہ حسد کی ایک
وہ آتی ہے بوز سے. اب جب یہ خان صاحب، اب بشریٰ بی بی تو اتنی ویسے بھی سامنے نہیں آتی ہیں، ایک انٹرویو انہوں نے ندیم ملک کو دیا تو دوبارہ تو وہ سامنے نہیں آئی، یعنی ان کے ساتھ خان صاحب خوش ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں ویسے خوش بھی رہیں. وزیر اعظم ہے پاکستان کے، خوشی ہوں گے. کوئی آپ کی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ یا خبر، ویسے تو آپ کے کریڈٹ پہ بہت ساری بریکنگز ہیں، جو آپ کو یاد آتی ہے اور بڑی مشکل سے آپ کے سورس تک پہنچی اور آپ آج بھی اس پہ پراؤڈ فیل؟ 1996 میں آئی تھنک بے نظیر بھٹو کی محترمہ شہید کی، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا رسک تھا کہ میں نے یہ خبر، اس وقت میں نوجوان بھی تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ کسی اچھے سورس سے کہ بے نظیر کی کل چھٹی ہو، یہ 5 اگست کی بات ہے. میں کئی دوستوں کے ساتھ، مجھے یاد ہے گوال منڈی باربیو کیوں کھانے جا رہا تھا، تو اس زمانے میں نیشن نہیں تھا ابھی میرے خیال سے، تو وہ میں نے خبر لکھی، فائل کی، اور میں کھانا کھانے چلا گیا. پھر میں نے سوچا بھی نہیں اس بارے میں، جو اللہ مالک دے. اور جب وہ اسی اگلے دن کوئی اس ٹائم پہ وہ انلیول شروع کرنی ہوئی، اور اس دن کو 3 بجے تک یا 4 بجے تک بے نظیر کی فارملی چھٹی ہو چکی تھی. تو یقیناً یہ پروفیشنلی تو میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور بے نظیر بھٹو میری ذاتی طور پہ بڑی دوست تھی. لیکن میں بعض اوقات صحافی کو اس طرح کی چیزیں کر کے پروفیشنلی جس کے بارے میں خبر ہوتی ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو مجھے خود فون کر کے پوچھ سکتی تھی کہ آپ کا سورس کیا تھا یا کیا ہے. اس کے بعد وہ کافی سال زندہ رہی، اور میری ان سے اکثر سوشلی بھی ملاقات ہوتی تھی. اس وقت انہوں نے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ عارف یہ کیا ہوا تھا، آپ کو کس نے خبر دی تھی، یا آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں. کیونکہ وہ ان سیاستدانوں میں تھے جو اس پروفیشن کا کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں سمجھتی، ان کو تمیز تھی. آج کل کی طرح نہیں جو وغیرہ. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا وہ کارڈیل ریلیشن شپ نہیں رہا، شاید اسی خبر بریک کرنے کی وجہ سے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، چودھری برادران کے ساتھ بڑا کارڈیل آپ کا ایک تعلق سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہا ہے. میاں نواز شریف کو بطور سیاستدان اور ان کی پارٹی کے ساتھ آپ کیسا رہا؟ دیکھیں نا، پہلے تو میں آپ کو پی ٹی آئی کا جواب دوں. خان صاحب سے میرے فیملی وائز بھی میرے بردر لا کے وہ بیسٹ فرینڈ تھے. اچھا. جو جس جلسے سے وہ لانچ ہوئے تھے لاہور میں، اس سے پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو میری بڑی عزت اور قدر کرتے تھے. لیکن یہ جو پروفیشن ہے اس میں بعض اوقات آپ کو رسک بھی لینے پڑتے ہیں، اور ذاتی تعلقات کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ کے پاس خبر ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان دنوں میں 4-5 انٹرویو کیے. اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے. وہ دن اور آج کا دن انہوں نے مجھے کوئی نہ انٹرویو دیا، نہ ون آن ون میرے سے ملاقات کی. تو میرے دوست ہیں جہانگیر ترین، آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے ان سے پوچھا یار خان صاحب کو مجھے انٹرویو کیوں نہیں دیتے، کیونکہ دیکھنا پروفیشنلی اسپیکنگ اس کا کہنے کہ نہیں یار وہ آرے بڑا شرارتی آدمی ہے. اور میری اپنے اندازہ کے مطابق میرا جو پتہ ہے وہ کاٹ دیا گیا، لیکن مجھے کوئی وٹرنیس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں دیتے تو نہ دیں. بڑوں کو انٹرویو کیے میں. میاں نواز شریف کے مجید نظامی روم سے اچھے تعلقات، مجھے وہ ڈسٹرسٹ کرتے تھے، کرتے ہیں. اچھا ابھی بھی کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں میں بے نظیر کا دوست اور اس کا آدمی ہوں. زرداری صاحب سے میری دوستی ہے، حالانکہ ایسی زیرو سم بات نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے شہباز شریف کے ذریعے انہوں نے میسیج دیا کہ میں بڑا ناراض ہوں
میں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا نیشن میں کہ میاں صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ امیر المومنین قانون لا رہے تھے. اگلے دن یا اسے ایک دن بات ہے کہ میں شہباز شریف سے ملنے گیا چیف منسٹر سے پنجاب. کر لو جی میاں صاحب گل کر رہے ہیں. کہتے عارف صاحب تسی میری جگہ کنوں لیا چاہتے ہو ایز پرائم منسٹر. میں کہنا نہیں میاں صاحب میں کسی کو نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا کہ تسی رہو تو جو کچھ تسی کر رہے ہو تو رہ نہیں سکو گے. اور آپ کے سامنے یہی کچھ ہوا. تو کہ میاں نواز شریف ایک پیداوار تو ایک آمریت کے تھے درست, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو اپنا رسی ایک سویلین لارڈشپ اور ملٹری انسٹیٹیوشن بنایا اور اس کے لیے سفر بھی کیا انہوں نے زندگی میں, اس پر قائم رہے. مجید نظامی صاحب مشرف نے بلایا ان کو کہ جی آپ کے بڑے تعلقات ہیں نواز شریف کا, ان کو جتا بھیج جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ کون سی امینڈمنٹ تھی جو اس کو تھی 70th امینڈمنٹ آئی تھنک, اس کو مان لیں اور شہباز شریف کو میں اجازت دے دیتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں, آپ لنڈن جا کے برگر کھائیں. تو مجید نظامی صاحب یہ پیغام لے کے مشرف کا پیغام لے کے بڑی خوشی ہوئی وہاں میں. نواز شریف نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ مجید نظامی مجھے ڈکٹیٹر کا پیغام لے کے انہوں نے نہیں مانا. اور اس مسئلے پہ وہ پہلے والے تعلقات نہیں ہیں, اور لیکن وہ ذاتی طور پہ ٹو بی فیئر مجید نظامی کی بہت عزت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس دن میاں صاحب نے اپنی خاموشی بھی توڑی, جو انہوں نے اے پی سی سے وہاں پہ خطاب بھی کیا. انڈائریکٹلی قوم سے ہی وہ خطاب کر رہے تھے اور انہیں حقائق بتا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ, آپ نے تو پورے سیاسی ادوار دیکھے بھی ہیں, آپ فٹنس بھی رہے ہیں, کتنا پریشر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, ہمارے عسکری اداروں کا, کتنے وہ اثر انداز اب تک ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا آپ کا ٹرکی کوشچن ہے, لیکن جو آج کی پوزیشن ہے یہ میں نے مارشل لا ادوار میں بھی نہیں دیکھی. یہ زیادہ برا اچھا نہیں, پریشر شاید اچھا ہی ہو, لیکن میری خود تربیت میرے جو والد صاحب ہیں وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان کی عملیت سے لڑتے ہوئے ان کا انتقال ہوا پریشر کی وجہ سے. تو میں تو نظریاتی طور پہ ان چیزوں کے خلاف. تو یہ دور جو ہے ذرا اس میں ایک اور بڑی کیا کہنا چاہیے بڑی یونیک چیز ہے کہ اورویلین دور ہے. سمجھتی نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مثلا دن کو رات کو, رات کو دن کو, اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہو تو خود آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی ایسا. اور ماشاءاللہ یہ جس انداز سے عمران خان ان کے ہواری اور کیا کہنا چاہیے جو پیٹرنس ہیں انہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کیا, اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کئی ایسے صحافی حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہ بھی بڑا پریشر آتا ہے, کئی صحافی اٹھا بھی دیے جاتے ہیں, اسلام آباد میں اکثر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں, اغوا ہو جاتے ہیں. آپ کو خود پرسنلی اپنی پوری لائف کے اندر یہ اس سیاسی ٹینیور کو چھوڑ کے پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو خود بھی پیشی کے لیے بلایا گیا ہو GHQ؟ نہیں. اس کی وجہ سے ایک بات ہے جو مجھے اکنالج کرنی چاہیے کہ میرے والد صاحب کی جو اس ملک کے لیے خدمات ہیں یا رول ہے اور جو نوائے وقت جو تھا اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ میری اللہ کا فضل ہے کہ
فوجی حضرات بھی اور سیاستدان بھی ہمیشہ میری عزت افزائی کی ہے. مطلب کوئی مجھے پرسنل گرا نہیں ہے. آصم سلیم باجوہ صاحب نے تو ایک بالکل ہی نیا ٹرینڈ دیا جب وہ آئے, اور انہوں نے ایک امیج بلڈنگ بھی کی, ایک گراف بہت اوپر لے گئے عامر شریف کا, راحیل شریف صاحب کا, پوری پراپر کیمپیننگ کے تھرو. میڈیا بھی ان سے بڑا خوش. آپ بات کر رہے ہیں راحیل شریف کی؟ جی جی. تو آصم سلیم باجوہ صاحب پہ جو اب مبینہ کرپشن کیسز کے الزام لگ رہے ہیں, اور عزم میاں صاحب نے بھی کہا کہ آپ رسیدیں دکھائیں, اس میں کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہیں پھر الگ ہو جانا چاہیے, رسیدیں دینی چاہیے اپنی؟ دیکھیے میں پرسنلی تو واقف نہیں ہوں کسی ایسی, میں نے ثبوت نہیں دیکھے. میجر جنرل صاحب کا ایک ہے ویسے, وہ بھی میرا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے. جب وہ کور کمانڈر بھی تھے وہاں صدر کمانڈ گیٹ تھے بلوچستان میں, یہاں آنے سے پہلے. پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ آدمی, اور انہوں نے یہ سی پیک وغیرہ میں اچھے طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. باقی اس معاملے میں تو جب تک وہ ڈیمیج ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو وزارتیں بھی سیاسی ادوار میں آفرز آتی رہی ہیں. میاں نواز شریف نے آپ کو گورنرشپ کی بھی آفر کی, یہاں تک کہ جب بے نظیر بھٹو بے طرف ہوئی تو آپ کو لغاری صاحب نے بھی ایک وزارت کی پیشکش کی تھی. ہاں, ایک دن ان کا فون آیا, سلمان تحصیل گورنر بننا چاہتے تھے. تو میں نے بی بی کو فون کیا, میں نے کہا وہ سفارش آئی ہے. تو اب کیونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں, جو انہوں نے جواب دیا وہ میں یہ بھی, تو میں کہنے لگی کہ آپ کیوں نہیں بن جاتے. تو میں اس سے لگ پڑا کہ میں اور گورنرشپ کہنے کی میں سیریسلی کہہ رہی ہوں. پھر اس کے بعد لغاری صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے آفر کیا بے نظیر کو ڈسمس کرنے کے بعد, کیونکہ تو جو مرضی لے لیں. ظاہر ہے منسٹر وغیرہ ہی, صدر تو نہیں بنانا تھا انہوں نے. میں نے ان کو وسط ادب معذرت کر دی. میں نے کہا لغاری صاحب یہ تو نہیں, میں نے کہا کہ میری فیلنگ یہ تھی ایک پارٹیزن کیٹیگر کمنٹ ہے, اگر غیر جانبدار ہوتی تو شاید میں سوچتا. میں نے ان کو انکار کر دیا. پھر انہوں نے مجید نظامی کو اپروچ کیا. مجید نظامی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ نہیں بنے گی, کوئی ہماری فیملی کی ٹریڈیشن نہیں ہے. تو اس طرح میری جان چھوٹی, لیکن انہوں نے اس پر بھی کہا کہ جی اپنا نامنی دے دیں گے. تو ایک میرے دوست ہیں میاں احسان, ان کو انہوں نے پنجاب کیبنٹ میں منسٹر رکھوا دیا. اس میں میں کنونس تھا کہ یہ ان کا اپنا ایجنڈا نہیں, یہ واقعی ایک غیر جانبدار الیکشن کرانے کے کروا رہے ہیں. پھر انہوں نے زور دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے 3 مہینے کے لیے میں آ جاتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا ہوا کہ اس کیئرٹیکر دور پہ میں نے سنا نہیں کہ جی ان کے بڑے الزام ملا کہ انہوں نے جھوٹ روپے رہے. اتنا لمبا کریئر رہا, اتنا کچھ کر رہے ہیں آپ, کالم بھی لکھتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اخبار بھی دیکھتے ہیں, گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ وہ اس پہ گلا تو کرتے ہوں گے کہ ٹائم انہیں نہیں ملتا پراپر. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, یہ گلا تو زندگی بھر کا ہے میرے ساتھ. لیکن سچی بات ہے کہ یہ ٹریڈ آف ہے. اگر آپ ایک خاص پیریڈ میں محنت نہ کریں تو آپ اچھے جرنلسٹ ہی بن سکتے ہیں. اینکر اوپر کا آپ کا تکا لگ جائے تو لگ جائے, کئی لوگوں کا لگا بھی ہوا ہے آج کل. اس وجہ کہ جو ٹی وی ہے وہ ایسا میڈیم ہے کہ اس میں جھوکت بازی بھی چلتی ہے, فکرے بازی بھی چلتی ہے, انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے اس کو. اور جو اینکرز ہیں وہ اپنے آپ کو بعض اینکرز سمجھ کر وہ اسٹار سمجھنے لگ پڑتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروفیشن میں معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا صحافت سے کوئی ماسی نہیں ہے. اس لیے وہ میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن
مناسب نہیں ہوگا. آپ کو اب کس پولیٹیکل کوئی ایسا لیڈر ہے جو واقعی جس طرح بیوی تھی ایک بہت ہی گریسفل لیڈر تھی میاں نواز شریف, جس طرح بھی وہ آئے بٹ انہیں بھی لیڈر عوام مانتی ہے, اب آپ کس کو ایسا لیڈر دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے علاوہ؟ بلاول, مریم, کس میں آپ کو ایسے گٹس نظر آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے آپ نے جو 2 نام لیے ہیں بلاول اور مریم, یہ تو ابھی ایک لحاظ سے طفل مکتب ہے, لیکن میرا خیال ہے زرداری صاحب نے ٹھیک ٹریننگ کی ہے اپنے بیٹے کی. مریم بھی ہی از اے نیچرل, اور میں نے دیکھے ان کے جو ایکسپوجر ہے سما ان کی پرسنالٹی جو کرسمیٹک ہے اور وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف. خان صاحب سے ویسے توقعات ہیں آپ کو کہ کچھ اچھا کر پائیں گے جتنا بھی ان کا ٹینیور رہا ہے؟ نہیں, توقعات تو ہیں لیکن پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آخری سوال, آپ کا 92 نیوز سے کافی دیر سے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیسا جا رہا ہے یہ سفر آپ کا ان کے ساتھ؟ تو ٹھیک ہے. میرا جو ایکسپیرینس اس لحاظ سے کہ جو 92 سے پہلے میرا 24 اور اس سے پہلے سما, میرا شو رجسٹر نہیں تھا ہوتا تھا, تو اس کو میں نے خود رجسٹر کرانے کے لیے اس کا فارمیٹ مختلف ہے, ان دا سینس کہ اس میں گیسٹ ہوتا ہے, اور وہ میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو یو ایس پی بن گئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں, 7 بجے کے شو میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ میری ذاتی بالکل اس کے اوپر آتے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ جب ایک شو چل پڑے تو اب آ بھی جاتے ہیں. بہت شکریہ نظامی صاحب. تو ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ سے اتنا ہی, تو نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی اور پھر دیکھیں گے کہ کون سی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوگی جس کی پوری لائف کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کی اچیومنٹس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ حافظ.